आदाब दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सूरे गाय बहुत लंबी है, ये सूरे गाय। आज सूरे गाय की 216 से हम लोग शुरू करेंगे। जी प्रणाम सच वाला जी, आदाब। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी ठीक सर, है। एकदम बढ़िया। जी सर। अच्छा, चले हम आज सूरा अल बकरा की आयत नंबर 216 से शुरू करते हैं। जी कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इसमें जो असल बात कही गई वो ये कि तुम पर क़िताल यानी जंग करना, लड़ाई करना, ये फ़र्ज़ किया गया, ये तुम पर ये बात लागू की गई। अच्छा, ये जो है तुमको नागवार था या तुमको ये चीज़ पसंद नहीं थी। वह हुआ कुरहुल लकुम यानी क़िताल जो है, ये लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, जंगो जिदाल तुमको पसंद नहीं था, लेकिन तुम पर ये चीज़ जो है क्या क्या की गई? फ़र्ज की गई। सच वाला जी, जैसे जी रोजे के बारे में आता कुतिबा अलैकुस सियाम, जी, तो कुतिबा जैसे अलैकुम, रोजे फर्ज है जी हाँ, जैसे रोजे फर्ज किए गए, वैसे एग्जैक्टली उसी लड़ाई तरह झगड़ा से तुम पर जो फर्ज है है। लड़ाई झगड़ा, जंगो जिदाल, मार धाड़ तुम पर फर्ज किया गया। मैं यही तो कहता हूं ना हमेशा। अरे भाई, जो बातें, जो अंदाज, जो तरीका, जो जो उसलूब रोजे के बारे में अपनाया गया, एग्जैक्टली वही तरीका क़िताल, जंगो जिदाल के लिए अपनाया गया। अच्छा, अब आप सोचिए कि रोजे की जो है को जो है जब फर्ज किया गया तो ये नहीं बताया गया कि किस पर है किस पर नहीं है। कैसे रखना ये है। रोजे जो है कैसे रखना है, और फिर जो है ये मैं बता रहा हूँ ना, रोजे के बारे में इतनी सारी जो है बातें तो आई, लेकिन इससे भी पता नहीं चलता कि आखिर वो मान ले बच्चों पर है, बड़ों पर है, बूढ़े पर है, या फिर जो है कोई अमीर पर तो है, उसमें कोई गरीब एग्जम्पशन पर भी है, है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सफर कुछ में भी नहीं है, है। बीमार है, तो उनको एग्जम्पशन भी है। नहीं, एग्जम्पशन भी किस तरह से है कि उनको बाद में करना है, वो गिनती पूरी, उनको छूट नहीं है। आप समझ रहे ना? तो कहने का मेरा मतलब है कि वो जो एग्जम्पशन की भी आप बात कर रहे हैं, वो जो है गिनती पूरी करनी है। तो मैं असल में कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं कि जो अंदाज रोजे के लिए अपनाया गया है, वही अंदाज क़िताल के लिए अपनाया गया। वहां पर भी कुतिबा अलैकुमुस सियाम, यहां पर कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। अच्छा, ये भी एक नेचुरली किसी भी इंसान को जब आप पूछेंगे कि भाई क्या तुझे लड़ाई झगड़ा पसंद है, तो कोई भी क्या जवाब देगा? नहीं भाई, मुझे पसंद नहीं है, यही कहेगा ना। कोई ऐसा बंदा है जिससे आप पूछें कि भाई क्या तुमको लड़ाई झगड़ा पसंद है, तो क्या जवाब मिलेगा आगे से? यही ना कि जो मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, हर कोई यही कहेगा ना। लेकिन कुरान क्या कह रहा? तुम पर जो है लड़ाई झगड़ा, कत्लो क़िताल, मार धाड़, जंगो जिदाल फर्ज किया गया, जबकि ये तुम्हें पसंद नहीं था। तो इसको डिफाइन करने के लिए ये जो है जो डिफिनेशन या फिर जो है जो रीजनिंग बताई जा रही है, वो क्या देखिए आगे चलकर, वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कि जिस चीज को तुम पसंद नहीं करते, भाई तुमसे जब पूछा गया कि क्या तुम्हें जंगो जिदाल पसंद है, तो तुमने जवाब दिया नहीं, पसंद नहीं है। तो यहाँ क्या, इसमें क्या उसका जवाब क्या दिया जा रहा है कि हो सकता तुमको जो चीज पसंद नहीं है, हो सकता उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो। अब आप देखें रीजनिंग कैसी हो रही है। रीजनिंग नहीं है, बस ये अंधेरा है, अंदाजा है। नहीं, हो वही तो कह भला हो आपका। यानी बात यह है कि यानी आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, यानी ये हो सकता है कि कोई चीज जो तुम्हें नागवार हो, उसी में तुम्हारे लिए भलाई हो। तो इसका मतलब यहाँ ये उकसाया जा रहा है, लोगों के दिलों में ये बात डाली जा रही है कि जंगो जिदाल, मार धाड़ अच्छी चीज है। आप समझ रहे ना? ये जो मैं कहता हूं कि जंगो जिदाल, मार धाड़ तो कुरान से पहले भी थी, लेकिन कुरान की ब्यूटी यह है कि उसने जंगो जिदाल को क्या कर दिया? डिवाइन कर दिया, मुकद्दस बना डाला। ये कमाल है कुरान का, ये कुरान का कमाल है।
یہی تو انداز اپنایا ہے نا قرآن نے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون. اچھا یہ فرض کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو جانتا اگر کون ہے؟ کسی تم جانتے غلطی ہیں، پر اللہ جانتا ہے. ہاں جی سچ والا جی، کسی غلطی جی پر ماں باپ اگر اپنے بچے کو سزا بھی دیتے ہیں چھوٹی موٹی، اور جی وہ غلطی بہت جینیئن ہونے کے باوجود بھی ان کو افسوس ہوتا، پھر وہ اس کو پیار جتاتے، اس کو بولتے کہ بیٹے تیرے کو زیادہ لگ گیا کیا. تو یہاں پہ قتل کرنے کے بعد بھی یہ احساس نہیں آنا کہ یہ تم نے نہیں، احساس مقدس آنے کام نہیں، کیا. کیونکہ مقدس کام کیا، بلکہ انہیں فخر سے اس کا سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس نے جو ہے مار دھاڑ کی ہے، جنگ و جدال کیا ہے، قتل و قتال اللہ کے کیا ہے. لیے. تو اس کے ہاں چونکہ اللہ کے لیے کیا ہے تو اب اس کے دل میں کوئی گلٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی احساس جرم نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ بتایا گیا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو فرض کیا گیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب یہ جواب دو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ کون زیادہ کون جانتا ہے؟ یعنی علم اللہ کے پاس ہے یا تمہارے پاس ہے؟ اب ہر کوئی کہے گا نہیں بھی اللہ کے پاس ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے یہ فرض کیا ہے تو اب کیا کرنا؟ ٹھیک ہے تمہیں بھی جو ہے جنگ کرنا ہے، قتل و قتال کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بول فرض کون کیا رہا ہے. ہے؟ یہ ہاں ملا بول بول کون رہا رہا ہے؟ ہاں. تو اس طریقے سے ایک انتہائی غلط چیز کو انتہائی اچھی چیز بنا کر پیش کرنا، یہ قرآن کا کمال ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. یعنی وہ جو کہتا وہ جو کہا گیا ہے نا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. خوب ناخوب، خوب کا مطلب اچھی چیز، ناخوب بری چیز. تھا جو ناخوب بتدریج یعنی گریجولی، دھیرے دھیرے کر کے. یعنی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج. یعنی یہ جو ذہنی غلامی ہے عربوں کیا کی، بات ہے. اس میں لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے، صحیح ہے. لوگوں سوچنے کا کا مزاج انداز بدل بدل جاتا جاتا. ہے. بالکل. ہاں سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. ایک چیز جو انتہائی بری تھی، دنیا کے ہر سماج میں، ہر تہذیب میں، ہر تمدن میں لڑائی جھگڑے کو برا سمجھا گیا. لڑائی جھگڑے کو برا سمجھا، کوئی بھی تہذیب میں لڑائی جھگڑے کو اچھا نہیں سمجھا گیا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ آئیڈیالوجی ہے جس میں انتہائی بری چیز کو انتہائی اچھی چیز بنا کر جو ہے پیش کیا گیا، مقدس، ہولی، مقدس بنا دیا. پوتر ابھی بنا دیا مقدس، گیا. ہاں پوتر بنا دیا. اچھا مقدس بنانے کے بعد میں اس سے اوپر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نا، ہو ہی نہیں سکتی. ایک شخص جو ہے جہاد کسی کا قتل مقدس ہے. کرتا جہاد ہے، ہاں ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ قاتل کو کیا کہیں گے؟ قاتل کہیں گے نا. اس کو برا، ہر کوئی برا سمجھے گا، کوئی بھی اس کی جی. صورت دیکھنا نہیں چاہے گا. جو کہیں اگر مان لو کہیں سے قاتل گزر رہا ہے تو لوگ اپنا چہرہ جو ہے وہاں سے پھیر لیں گے. یہی تو ہوتا ہے نا ہر سماج میں. لیکن اسلام میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو قاتل ہے اصل میں وہ قاتل نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے. اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا کرتا ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو قتل کرتا ہے، اور ایک موقع ہے تو وہ خود بھی قتل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب اب اگر جو ہے کسی کا قتل کر کے یہ شخص آ رہا ہے تو اور زندہ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ غازی ہے. اب کل کے دن یہ مر جائے گا تو یہ شہید کہلائے گا. ہر دو صورت میں ایسے شخص کے لیے نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی نعمتیں ہیں اور آخرت میں بھی نعمتیں ہیں. تو اب یہ بات جب بتائی جائے تو لوگ جو ہے وہ غازی کو دیکھنے کے لیے گر پڑ مجاہد کے ہے. آئیں گے. ہاں مجاہد ہے بھائی، وہ مجاہد ہے. مجاہد کو دیکھنے کے قاتل لیے تو نہیں ہے. لوگوں کی ہاں قاتل نہیں ہے. یہ ہے اصل بات. اب یہ مجاہد ہو گیا، اب یہ قاتل نہیں رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ مجاہد ہو گیا. اب تک لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کہ اس کو قاتل سمجھتے تھے. اسلام نے ایک قاتل کو کیا کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ اب یہ شخص قاتل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ مجاہد ہے. جیسے مجاہد ہے، ممتاز قادری. ہاں مجاہد ہو گیا. دیکھیں وہ بیچارہ جو مقتول ہے سلمان تاثیر، اس کی قبر پر یا اس کے جنازے میں تو یار 4 لوگ بھی شریک نہیں ہوئے تھے. ہاں لیکن مجاہد اعظم، اپنے وقت کا اتنا بڑا مجاہد جس نے جو ہے قتل کیا، قاتل ہے. یعنی پاکستان کی عدالت نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ قاتل ہے، اس کے باوجود علماء نے کیا کہا؟ نہیں یہ قاتل نہیں ہے، یہ مجاہد ہے، یہ غازی ہے. اس لیے آپ نے دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے سال وہ زندہ رہا اس فیصلہ سنا دیے جانے کے باوجود، تو اس کے نام کے ساتھ غازی سید ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ،
اس کی نماز جنازہ میں پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے مطلب بھیڑ جمع ہو گئی، سب سے بڑی بھیڑ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا بھی نہیں ہوا، کسی کا بھی نہیں۔ کون ہے وہ شخص؟ ممتاز غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ، اس کا جو ہے نماز جنازہ میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا عرس ہوتا ہے، آج اس کی قبر پر گنبد بنی ہے، وہاں پر چراغاں ہوتا ہے، وہاں سندل نکالا جاتا ہے، لوگ وہاں پر ہر سال جمع ہوتے ہیں، عرس منایا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے بھائی، ہاں کیا نہیں ہوتا بتائیں۔ اب تو وہ آنے والے 100 سال کے بعد تو لوگ جو ہے بھارت سے بھی لوگ جائیں گے غازی ملت سید ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، ان کے عرس میں بھارت سے لوگ جائیں گے کیونکہ بھارت کے لیے ممتاز قادری بھائی ہے نا، بھارتی مسلمانوں کا بھائی ہے، جائیں گے، ضرور جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے۔ ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی یہ؟ جی سر، ہندی میں بول رہے ہیں، ہے ایمان والو تم پر یدھ کرنا انیواریہ کر دیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں اپریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اپریہ ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور اسی پرکار سمبھو ہے کہ کوئی چیز تمہیں پریہ ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم نہیں جانتے، ہو گئی بات ختم ہو گئی یہاں پر، جانتا تو اللہ ہے نا، تم نہیں جانتے۔ تو اب اس کا مطلب جس کتاب کو اللہ سے جوڑ دیا گیا تو اب وہ کتاب میں جو آ جائے تم کو ماننا ہی ماننا ہے، یہاں پر تم اپنا علم نہیں جھاڑ سکتے، اب تمہاری نہیں چلے گی، اب صرف اللہ کی چلے گی، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ احکام اللہ کے ہیں، اللہ نے ایسا کہہ دیا تو اب چپ چاپ مان لو۔ اگر تمہاری ریزننگ، اگر تمہاری لاجک اس بات کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بازو رکھو، اب وہ نہیں چلنے والی ہے، اب یہاں پر اللہ کی چلے گی۔ کسی بھی ملٹری میں اسی طرح سے ہوتا ہے، آرڈرز اور آرڈرز، بات ختم، آرڈرز پہ سوال نہیں کرنا کسی نے، کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، اسلام بھی تو جو ہے ایک ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے نا بھائی، یہی تو میں کہتا ہوں، اسلام کوئی ریلیجن نہیں ہے، اسلام ایک ملیٹنٹ جو ہے کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ایک پولیٹیکو ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے، تو اسلام میں تو یہی ہوگا، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ تم کو یہ کرنا ہے اور تم کو یہ نہیں کرنا، وہاں پر سوال نہیں کرنا کہ ایسا کیوں نہیں کرنا ہے بھائی، ایسا کیوں کرنا ہے، یہ سوال نہیں، کیوں کی بات نہیں آئے گی اسلام میں، اسلام کی بات ہاں کی بات، یعنی آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کو فالو کیا، ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے اس پر جو ہے اس کو جو ہے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کر دی، بات ختم بات۔ یعنی ہم نے جو ہے سوال کیا، ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور ہم نہیں، ایسا یہ سب کچھ نہیں، یہاں نہیں چلے گا، یہاں پر صرف سننا ہے تم کو اور ماننا ہے، یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے۔ اچھا، آیت نمبر 217، اچھا یہ ایک بڑی آیت ہے، اس میں پھر وہی بات کی جا رہی ہے قتال کی، جنگ و جدال کی۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں لڑنا کیسا ہے، حرام مہینے میں لڑنا کیسا ہے، لوگوں کا سوال ہے۔ کیا مطلب حرام مہینہ، کیا مطلب؟ یعنی کچھ مہینوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اشہر الحرم ہے، یعنی یہ وہ مہینے ہیں، یہ وہ مہینے میں ہیں، یعنی یہ وہ مہینے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا، خون ریزی، خون بہانا جائز نہیں ہے۔ تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو جن مہینوں کو حرمت کے مہینے کہا گیا ہے، حرام مہینے کہا گیا ہے، ان میں لڑائی لڑنا کیسا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ سوال ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہو میں اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر دیکھیں مگر آ گیا اس میں، یعنی ان مہینوں میں لڑنا تو برا ہے، مگر
راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ پرستوں پر بند کرنا اور حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے، یہاں حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے لوگ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا، اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ پوچھا کیا گیا کہ جو ہے یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ جو ہے ان سے کہہ دو، یعنی ان پوچھنے والوں سے یہ کہہ دو کہ اس میں لڑنا تو جو ہے بہت بڑا ہے، یعنی لڑنا برا ہے نہیں کہا گیا، لڑنا بڑا ہے۔ جی دیکھیں سوال کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا مطلب افضل۔ اب آپ جو مرضی مجھ سے معنی نکالو، بھائی کبیر کیوں آیا؟ کبیر کا کیا مطلب ہے؟ کبیر کا مطلب بڑا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان میں لڑائی لڑنا بڑی بات ہے بھائی، اس کا مطلب تو یہی نکلے گا نا۔ قل قتال فیہ کبیر، یعنی اس میں ان مہینوں میں لڑنا بڑی بات ہے، ایک انداز ہی بالکل نرالا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جو ہے وہ یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان مہینوں میں لڑنا تو برا ہے، حالانکہ برے کے لیے جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ الفاظ نیگیٹو ہونا چاہیے۔ کبیر جو ہے کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ قل قتال فیہ اسم، نہیں کہا گیا گناہ ہے، نہیں کہا گیا، بلکہ کبیر کہا گیا۔ اور کبیر کہہ کر آگے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور کفر کرنا، یعنی کفر کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا اور آخرت کا دن کا انکار کرنا، یہ ہے کفر۔ اور المسجد الحرام سے اس کے حرم والوں کو، یعنی المسجد الحرام میں جو لوگ ہیں ان کو نکالنا، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ الفاظ دیکھیں آپ سنو کہ ان مہینوں میں لڑنا، ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا ہے، لیکن یہ سارے کام کیا ہیں؟ وہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اکبر، یعنی اکبر کہاں آتا ہے؟ جب وہ کچھ اس کے اصغر بھی ہیں، جب اس سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں، تو یہ یعنی مہینوں، یہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا چھوٹا ہے، لیکن یہ اس سے بڑا ہے۔ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا۔ تو اس کا مطلب اس علاقے میں، اس زمانے میں کچھ لوگ کفر کر رہے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ کفر کر رہے تھے تو اب کیا کرنا ہے؟ ابھی ان سے لڑائی لڑنا ہے۔ اچھا، لڑائی لڑنا تو آپ نے کہا کہ برا ہے، نہیں برا ہوا تو کیا ہوا، لیکن یہ وہ جو کفر کر رہے ہیں یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہیں نا۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑائی لڑنا تو بڑا ہے، لیکن کفر کے خلاف تم جو ہے اگر تم تلوار اٹھا رہے ہیں تو یہ اس سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب تم کو یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ بہکانے اور اشتعال میں لانے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اگر تم نہیں لڑو گے تو تمہارے دین سے پھر جاؤ گے تم۔ ایگزیکٹلی، یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ اچھا، فتنہ کیا ہے؟ تو تمام جو ہے علماء فقہا یہ کہتے ہیں فتنے کا مطلب ہے کفر اور شرک۔ جس زمانے میں، جس علاقے میں جہاں پر کفر اور شرک کا غلبہ ہو، اس کے خلاف تم جو ہے جنگ کرنا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا یا اپنی طاقت استعمال کرنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، ضروری ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو یہ تم پر لازم ہے کہ تم کفر اور شرک کا قلع کما کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا تم، اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا، جس سے جتنا ہو سکتا ہو کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔
اچھا اس کے بعد پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اچھا یہ جو دوسرے کفر اور شرک والے ہیں، دیکھیں اس میں قرآن کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو موجودہ ہندوستان پر فٹ بیٹھتی ہیں. مطلب یہ بیٹھتی ہیں. بی جے پی آر ایس ایس کو تو نہیں بول رہی ہے اگر تم نہیں کرو گے تو وہ دیکھیں بات وہی ہو رہی ہے. ہے. دیکھیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اچھا وہ جو کفر اور شرک والے ہیں، اہل کفر اور اہل شرک ہیں، اگر تم ان کے ساتھ تم جنگ نہیں کرو گے، اگر تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی جتنی سکت ہے، ان کا جتنا بس ہے، وہ اس کے مطابق وہ تم کو اپنے دین سے جو ہے پھیر دیں گے. جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اب آپ بتائیے کہ کیا موجودہ حالات کے اس تناظر میں یہ آیتیں، یہ باتیں فٹ نہیں بیٹھتی؟ نہیں بیٹھتی. بالکل. اب یہ کہنا ہمارے مومن آ کے نہیں بھائی یہ باتیں تو وہ پرانے زمانے کی ہیں، کسی وقت ہوا تھا. ارے یار یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے مطلب انسانوں کی ہدایت ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی ہے. ظاہر بات ہے یہ ساری رہنمائی کے مطابق اگر آپ اس کو رہنما مانتے ہیں اس کتاب کو، تو یہ کتاب تم کو یہ آرڈر کر رہی ہے بھائی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اور ایسی حالت میں جو کوئی جو ہے مرتد ہو جائے، اب ظاہر بات ہے ہم مرتد ہو گئے، ان کے مطابق ہم مرتد ہو گئے نا. جو کوئی مرتد ہو جائے، پریکٹیکلی یہ ہو بھی رہا، لوگ چھوڑ بھی رہے نا اسلام. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ آیت جو ہے آج کے تناظر میں بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، بالکل بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے. مسلم چینل چل رہے، لوگ سن رہے ایکس ہیں. مسلم چینل چل رہے ہیں. کتنے لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. کتنے لوگ اسلام سے جو ہے برگشتہ ہو رہے ہیں. جو اور مزید لوگ جو ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے وہ جو ہے وہ پلٹ رہے ہیں. تو یہ سارا وہی تو سارا سب کچھ چل رہا، وہی سیم سیناریو ہے نا. ایگزیکٹلی وہی سیناریو آج چل رہا ہے. یہ اس وقت کے لیے ہے، نہیں بول سکتے. یہ تو بالکل 2022 کے لیے لگ رہی. دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باتیں بالکل آج ہو رہی ہیں. اب یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ باتیں جو ہے وہ کسی زمانے میں ہوئی تھی؟ کیسے کہیں گے آپ؟ کیسے کہیں گے؟ یہی سچویشن تو آج ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. ایگزیکٹلی 100% فٹ بیٹھ رہی ہے، 100%. اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. اور جو کوئی اپنے دین سے، یعنی تم میں سے اپنے دین سے جو کوئی پھر جائے، مرتد ہو جائے، اور اسی حالت میں وہ مر جائے اور وہ کافر ہے اور جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، تو اب جیسا میں اور آپ قرآن کے مطابق ہم کیا ہیں کہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یعنی ان کے لیے، یعنی ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو گئے، ویسٹ ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم کیا ہیں؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. ہم آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون. اور ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو قرآن کی ڈکلیریشن ہے بھائی، قرآن کر رہا ہے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیتیں کسی اور زمانے کے لیے ہیں؟ ارے بھائی یہ آیتیں تو ایگزیکٹلی آج فٹ بیٹھ رہی ہیں. نہیں بیٹھ رہی. بلکہ میں اب یہ اپنا یہ پروگرام ہونے کے بعد سرچ کروں گا اسرار احمد کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. وہ بالکل کہیں گے، وہ مجھے یقین ہے. ہاں کہیں گے جی، کہیں گے. آپ دیکھ لیں جیسے بھارت کے حالات ہے، بالکل کہیں گے وہ. ایگزیکٹلی. ہو سکتا ہے کہ آج کے جو حالات ہیں وہ بہت پہلے اسرار احمد صاحب گزر چکے. آج اگر وہ زندہ ہوتے تو ایگزیکٹلی یہ آیت پیش کر کے بتاتے دنیا کو، دیکھو جو ہے یہ حالات جو ہے ایسے حالات ہیں بھارت میں. کہیں گے بھارت میں شرک اور کفر کا غلبہ ہے، اور وہاں کے مومنین ظاہر بات ہے قرآن کی آیتیں پیش کر کے وہ بتائیں گے کہ جو ہے وہاں کے مومنوں پر اب دو راستے ہیں. یا تو کفر اور شرک کے غلبے کو روکنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے کفر اور شرک کو تم جو ہے طاقت کے زور پر کھڑے ہو جاؤ. یا تو ایک راستہ تمہارے لیے، یا پھر نہیں تم کر سکتے تو وہاں سے تم ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ. کیونکہ یہ احکام کلیئرٹی کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں. یہ احکام
अब इनका अहमद आप कैसे किताब इनकार है, करोगे? जिंदगियों हाँ से खेलने वाली किताब है लोगों की। हाँ, अब आप सोचिए कि यानी एक अच्छे भले लोगों को लोग यानी मतलब कैसे उकसा रही है, देखिए। अब मतलब ये फितरी कहना कि तौर यार पे जो है ये किसी किताब अब इंसान को, हमारे जो है फैजान मुस्तफा साहब, ठीक है, अगर फैजान मुस्तफा साहब से मेरी बात होगी तो मैं ये आयतें उनके सामने रखूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई अगर आप वाकई अरबी जानते हैं, इतनी अगर आपके अंदर इतनी शुद्ध बुद्ध है, तो एक एक लफ्ज का मतलब आप देखिए, गौर कीजिए और मुझे बताइए, क्या इस तरह की आयतें आज के जमाने में मौजूदा भारत पर फिट बैठती या नहीं बैठती? तो अब आप क्या कहेंगे? क्या आप जो है इस वक्त ये ताकत के जोर पर तलवार लेके खड़े हो जाएंगे या फिर यहां से आप हिजरत करेंगे? दोनों में से कोई एक रास्ता आप बताइए, आपके पास कौन सा रास्ता है? नहीं 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 नहीं, तीन तीन का जो है कोई कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। या दो दो टोक जवाब दो, या तो आप कुरान की इन आयतों पर अमल करेंगे या फिर यहां से हिजरत करेंगे। फैजान मुस्तफा साहब हमें बताएं कि आपके पास तीसरा रास्ता कौन सा है? कौन सा है? ये ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह भी कह रहा है कि तुमको ये प्रिय लगता हो लेकिन ये अप्रिय है। मतलब हाँ फितरी तौर पे इंसानियत तुम्हारे अंदर होंगी, उसको बाजू एग्जैक्टली रखो, पहले हमारी सुनो। देखें एग्जैक्ट देखिए, मैं आपने जरूर सुना होगा कितने हमारे ऐसे मोमिन भाई आते हैं, मैं वो बहुत मुझसे बहुत अच्छी बातें करते हैं और कहते हैं कि सच वाला साहब अगर आप हमें मिलते हैं तो हम आपको गले लगाएंगे, आप जो है वो सब कहेंगे। मैं उनसे कहता हूं भाई आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके सीने में एक इंसानी दिल धड़क रहा है, यकीनन मैं आपकी कदर करूंगा, मगर मसला यह है कि ये किताब आपको ऐसा करने से रोक रही है। अब आप फैसला करेंगे कि आपको किताब की सुनना है या मेरी सुनना है। मैं तो भाईचारे का पैगाम दे रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि सारे इंसान एक जैसे हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन ये किताब नहीं उनको रहने नहीं देती ना, ये किताब उनको ऐसा रहने नहीं देती। ये किताब बीच में, इंसानियत के बीच में दरार डालती है, दरार ऐसी खलीज बनाती है कि वो खलीज को चाह के भी नहीं पाटा जा सकता, पाटा ही नहीं जा सकता। ये वो किताब है। चे जाए कि इस किताब के बारे में ये अकीदा और ये दावा की जो है ये इंसानियत की ना, इंसानियत के लिए नहीं भाई, इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत को दो हिस्सों में बांटने वाली किताब है, टुकड़े टुकड़े कर देती है इंसानियत के, भाई को भाई का दुश्मन बना देती है, बाप को बेटे से अलग कर देती है। ये वो किताब है, यानी बाप के और बेटे के सामने ये सवाल खड़ा करती है कि तुझे अल्लाह के रास्ते पे चलना है या जो है खून के जो है रिश्ते को निभाना है। अब तेरे लिए तू फैसला करना पड़ेगा, तू खून के रिश्ते को निभाएगा या अल्लाह के रास्ते पे चलेगा। तो जाहिर बात है एक मोमिन क्या करेगा, खून के रिश्ते को जो है तोड़ देगा, अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ेगा। यही तो मोमिन है भाई, तभी तो वो मोमिन है ना। खून के रिश्तों को निभाने वाला वो इंसान हो गया, इंसान है तो फिर मोमिन नहीं है। वो खून के रिश्तों को निभाने वाला इंसान है और खून के रिश्तों को काटने वाला मोमिन है, कुरान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक। चलिए भाई, हिंदी वाले बाबा क्या कह रहे हैं? हे नबी, वे आपसे प्रश्न करते हैं कि सम्मानित मास में युद्ध करना कैसा है। आप उनसे कह दें कि उसमें युद्ध करना घोर पाप है, परंतु अल्लाह की राह से रोकना, उसका इनकार करना, मस्जिद हरम से रोकना और उसके निवासियों को उससे निकालना अल्लाह के समीप उससे भी घोर पाप है, तथा फितना सद्धर्म से विचलना हत्या से भी भारी है। और वे तो तुमसे युद्ध करते ही जाएंगे जहां तक कि उनके बस में हो, तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर दें, और तुमसे जो व्यक्ति अपने धर्म इस्लाम से फिर जाएगा फिर कुफ्र पर ही उसकी मौत होगी। ऐसों का किया कराया संसार तथा परलोक में व्यर्थ हो जाएगा, तथा वही नरक में जाने वाले हैं और वही उसमें सदा रहेंगे। अब आप देखें, फैसला कर लें। भारत के रहने वाले वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो फैसला कर लें, सोच लें। आप जिस किताब पर ईमान ला चुके हो, वो किताब तो आपको ये ऑर्डर दे रही है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है आपको। आपको इस किताब पर अमल करना है, इस किताब के जो आदेशों को जो है उसका पालन करना है, या फिर आप
اپنی ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں منموہنی سی جو ہے ایک تعویل کر کے اس کو لے کے چلنا ہے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ کی تعویلات کا قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے. قرآن اس معاملے میں جو ہے بالکل کلیئر ہے. اب مجھے بتائیے کہ کتنی ایسی باتیں ہیں قرآن اس کو گول مول کر جاتا ہے. لیکن عبدالحمید صاحب آپ نے غور کیا ہوگا نا، آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جہاں قتال جنگ و جدال کی باتیں آتی ہیں قرآن کتنا اسپیسیفک، کتنا کلیئر ہے، کتنا کلیئر ہے، کھل کے کہتا ہوں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے بھائی. ہاں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس کو ہر زاویے سے ہر طریقے سے سمجھاتا ہے کہ قتال کیا ہے، جدال کیا ہے، کیسے لڑنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کیسے جو ہے رشتوں کو توڑنا ہے، کیسے کس طرح، ہر چیز بتا رہا ہے، ہر چیز. کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھ رہا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ قتل و قتال کی، جنگ و جدال کی باتیں کرنا یہ قرآن کا کام ہے. اور ظاہر بات ہے قرآن اصل میں قتل و قتال، جنگ و جدال کی کتاب ہے. قتل و قتال، جنگ و جدال کی کتاب ہے قرآن، جس میں اس کو لے کر، جنگ و جدال کو لے کر کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز بتائی گئی ہے. کوئی ڈاؤٹ، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہر چیز کلیئر ہے. آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. اچھا، بخلاف ان کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. اب اس میں ایکچول کیا کہا گیا؟ بے شک وہ لوگ جو ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت انہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحم والا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ہندی میں؟ یہ کہہ رہے ہیں اس کے وپریت جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی تتھا اللہ کی راہ میں جہاد کیا، واستو میں وہی اللہ کی دیا اور آشا رکھتے ہیں تتھا اللہ اتی کشماکشیل اور دیالو ہے. اچھا، آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر. اب یہاں پر جو ہے موضوع بدل گیا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. مودودی صاحب کا فرمانا ہے، وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ کہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. اچھا، کیا صاف صاف ڈونیشن مانگ رہی ہے، سپر چیٹ مانگ رہی ہے تو صاف صاف جی. اچھا، اب دیکھیے اس میں اصل کیا کہا گیا ہے، بالکل اسی انداز سے کہ جو اس سے پہلی والی آیت تھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، کہ وہ پوچھ رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں قتل کرنا کیسا ہے. تو یہاں پر بات کی گئی ہے، یہاں پر سوال آیا ہے، وہ تم سے پوچھ رہے ہیں خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں. شراب اور جوئے کے بارے میں وہ تم سے پوچھ رہے ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑی برائی ہے، ان دونوں میں بڑی برائی ہے. اچھا، اب دیکھیے ہے نا کہ یہی انداز، یہی الفاظ اوپر قتال کے بارے میں ہونا چاہیے تھا نا، اسم کبیر کہنا چاہیے تھا. وہاں تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں اوپر میں دراصل یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اوپر کیا کہا گیا؟ قل قتال فیہ کبیر کہا گیا. حالانکہ دیکھیں کہ یعنی قل فیہ اسم کبیر، قل فیہ اسم کبیر، ان سے کہہ دو کہ جو ہے اس میں بہت بڑی برائی ہے. کہنا چاہیے تھا نا. دیکھیں قرآن
قتال کے جو ہے فیور میں ہے کل ملا کر. قرآن کل ملا کر قتال، جنگ و جدال، مار دھاڑ کے فیور میں ہے، فیور میں ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو اکسانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا. جہاں جہاں جیسا جیسا موقع ملے گا وہ اپنے ماننے والوں کی ذہن سازی کرے گا اور انہیں اکسائے گا، ورغلائے گا کہ تم قتال پر جو ہے اپنے آپ کو تیار کرو، چل پڑو، نکل پڑو. اور کافروں کا جی ہاں 217 میں ایسی کوئی اس نے شک باقی نہیں رکھا نا، بہت کھل کے صاف صاف بول دی، سمجھ میں آ گئی وہ بات. ہو گئی نا. اور حالانکہ نیچے کر سکتے اس کو، ہاں مطلب گیان واپی سے، بابری مسجد سے، جی ہاں، سی اے جی سے، ہاں، این آر سی سے، جی ہاں، ٹرپل طلاق کے بل سے کوریلیٹ جب بھی کیا جا سکتا ہے کہ بالکل کر بھئی یہ آ سکتے گئے ہیں. تمہارے اوپر. جی ہاں بھئی اب تم پر تو اب تمہارے حجاب پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں، اب تمہارے حلال پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں، ہاں تمہاری حلال مسجدوں پر وہ اکنامی کا سوال اٹھا آ رہے ہیں. گیا. جی تمہاری مسجدوں پر سوال اٹھا رہے ہیں، ہے نا. یعنی این سی سی کی بات کر رہے ہیں. یہ سب ساری باتیں ہوں گی نا، ہوں گی نا نہیں. بالکل. تو اب یہ سارے سیناریو کو آپ سامنے رکھیں، اس کے بعد قرآن کی یہ آیت سامنے رکھیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت کسی زمانے کے لیے بول رہی ہے؟ نا بالکل نہیں. یہ ایگزیکٹلی 2022 کی بات کر رہی ہے. یہ آیت 2022 کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. صرف مسجد حرام کے علاوہ انڈیا کی مسجدوں کی بات لانا ہے وہاں بس. نہیں بھئی المسجد الحرام بھی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مکہ والی ہے نا. المسجد حرام، المسجد کا مطلب ہے کہ جھکنے کی جگہ، الحرام کا مطلب وہ جو جس پہ حرمت ہے. تو یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ مکہ میں ہے. مکہ میں جو ہے لوگوں نے ایک ایریے کو جو ہے ایک مسجد کہا، اس کا نام اوپر بورڈ پہ لکھ دیا المسجد الحرام. تو میں نے تو آپ کو اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ قرآن جس کو المسجد الحرام کہہ رہا ہے وہ مکہ میں جو ہے جو عربوں نے بنائی ان کی من گھڑت مسجد نہیں ہے، نہیں ہے. اسی طرح قرآن ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ المشعر الحرام کہا گیا. مسجد وہ مسجد جس کا نام المشعر الحرام. ارے بھائی یہ المشعر الحرام جو مسجد کا نام قرآن میں آیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے مزدلفہ میں جو مسجد ابھی جو ہے عربوں نے بنائی، نہیں وہ مسجد نہیں ہے، اس سے مراد نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب المسجد الحرام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جھکنے کی جگہ جس پہ حرمت ہے. یہ ایک مخصوص یعنی عمارت کو جس کا نام آپ نے مسجد رکھا یہ اس سے مراد نہیں ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. تو اب آیت نمبر 219 میں جو کہا جا رہا ہے کہ قل فیہما اسم کبیر. جی جی جی. ہے نبی وہ آپ سے مدیرہ اور جوا کے وشے میں پرشن کرتے ہیں، آپ بتا دیں کہ ان دونوں میں بڑا پاپ ہے تتھا لوگوں کو کچھ لابھ بھی ملتا ہے، پرنتو ان کا پاپ ان کے لابھ سے ادھک بڑا ہے. تتھا وہ آپ سے پرشن کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. ان سے کہہ دیجئے کہ جو اپنی آوشکتا سے ادھک ہو اسی پر اللہ تمہارے لیے آیات دھرمو دیشوں کو اجاگر کرتا ہے تاکہ تم سوچ وچار کرو. اچھا عبدالحمید صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ مار دھاڑ، خون خرابہ یہ پاپ ہے یا شراب پینا پاپ ہے؟ مار دھاڑ خون خرابہ پاپ ہے. کیوں جو ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو جوا کھیلنا یا جو ہے شراب پینا یہ کم برائی ہے، مار دھاڑ زیادہ بڑی برائی ہے، ایسا ہے؟ نہیں، اصل میں کئی لوگ ہیں جو شراب نہیں پیتے لیکن مار دھاڑ کرتے ہیں، اور کئی ایسے بھی لوگ میرے دیکھنے میں ہے کہ جو شراب پیتے اور چپ چاپ سو جاتے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے. تو شراب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آدمی کا اپنا جو مزاج ہے جی وہ اس سے شراب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا. نہیں، اب یہاں پر قرآن نے یہ کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ تم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں قل فیہما یعنی ان دونوں میں شراب اور جوئے میں ایک بڑا پاپ ہے، بڑا پاپ ہے. شراب اور جوئے میں بڑا پاپ ہے. تو
کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ قتال کے بارے میں بھی یہی الفاظ یہی انداز اپنایا جاتا؟ کم سے کم کیا ان سے کہہ دو کہ جو ہے قتال میں بڑا پاپ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا قرآن کو؟ کسی کی جان لینا سب سے بڑا پاپ ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، قرآن نے جس طرح سے یہ جان لینے کو اتنا یعنی مطلب اتنا ہلکا بلکہ اتنا مقدس بنا ڈالا کہ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک شخص مجاہد ہے اور تو مجاہد کے بارے میں ہر کسی کے دل میں دھڑکن آئے گی، ہر کوئی اس کو اپنے گلے لگانا چاہے گا، ہر کوئی اس کا نام بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مجاہد کیا ہے؟ مجاہد قاتل ہے، قاتل ہے، قاتل ہے، مرڈرر ہے، مرڈرر ہے۔ اگر مجاہد کے ایگزیکٹ معنی دیکھے جائیں تو جو ہے مجاہد کون ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا۔ لیکن قرآن نے اس کو کیا بنا ڈالا؟ قتل کرنے والے کو، مرڈرر کو کیا بنا ڈالا؟ مجاہد بنا دیا، ہیرو بنا دیا۔ بھائی لوگوں کے دلوں میں جو ہے اس مرڈرر کو لے کر، اس قاتل کو لے کر بڑا جو ہے بڑا گرو ہے، فخر سے جو ہے ان کا نام لیں گے، آگے پیچھے 4-6 الفاظ اور جوڑ دیں گے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں قرآن اپنے ماننے والوں کی ذہن سازی کیسے کرتا ہے، ان کو قتل و قتال پر کیسے اکساتا ہے، اور ان کے اندر سے یہ قتل و قتال کے جذبے کی جو برائی ہے اس کو کیسے نکالتا ہے کھروچ کر، اور وہاں پر یہ بات ڈال دیتا ہے، بھر دیتا ہے کہ نہیں یہ قتل و قتال نہیں ہے، یہ تو مجاہدہ ہے، یہ تو جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی، اس کے رسول کی سربلندی، اس کے جو ہے اس کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے تم کو یہ کام کرنا ہے۔ تم یہ کام کرو گے تو دنیا میں اگر تم بچ گئے تو تم غازی کہلاؤ گے، اور تم جو ہے اگر جو ہے اس میں کام آ گئے، تم اگر اس میں مر گئے تو تم شہید کہلاؤ گے۔ الا احد الحسنین، یعنی ہر دو صورت پہ تمہارے لیے جو ہے بہترین ہے، بہترینی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم غازی کہلاؤ گے تو تمہیں دنیا میں بھی ہر طرح کے جو ہے مطلب نام ملے گا، شہرت ملے گی، مال ملے گا، دولت، اسباب، یعنی مطلب تم کو ہر طرح کے منصب ملیں گے، جاہو جلال ملے گا تم کو، اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ تم کو جو ہے وہ لونڈیاں ملیں گی جن کے ساتھ تم ہر طرح کا سیکس کر سکو گے۔ اور مان لو کہ اس کام میں تم جو ہے خرچ ہو گئے، تم مر گئے تو تم جو ہے ظاہر بات ہے تم کو جنت میں بغیر حساب کے جو ہے وہاں پر بھیجا جائے گا، وہاں حوریں تمہارا استقبال کر رہی ہوں گی۔ تو یہ برین واشنگ، یہ اس طرح کی ذہن سازی دنیا کی کسی بھی آئیڈیالوجی میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا 220 میں، جی ہاں 220، فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت میں پہلے یعنی فی الدنیا والآخرہ ایک غیر ضروری طور پر جو ہے وہ دم چھلے، وہ مطلب چھٹی انگلی ہوتی نہیں اس طرح سے لٹک رہی ہے، بے معنی فضول محمل سا جو ہے، یعنی یہ آیت اصل میں شروع ہونی چاہیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى سے، لیکن دیکھیں اوپر کی آیت تتفکرون پر ختم ہو گئی۔ یہ قرآن کے لکھنے والے سے کہیں گڑبڑ ہوئی کہ وہ فی الدنیا والآخرہ کو اصل میں اوپر والی آیت میں فٹ کرنا چاہیے تھا، دنیا اور آخرت میں، ٹھیک ہے؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یا پھر اسی طرح سے فی الدنیا والآخرتی كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ تو کل ملا کر یہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں یہ دو ورڈ اوپر کی آیت سے جڑنے چاہیے تھے، لیکن اصل میں کیا ہے، جس طرح سے گڑبڑ قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، یہ لکھنے والوں کی گڑبڑی کی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بھی انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ میں ایک اپنا آرٹیکل بہت جلد جو ہے لوگوں کے سامنے لاؤں گا جس میں میں نے اس ساری غلطیوں کا جو ہے میں نے اس پہ احاطہ کیا ہے۔ یہ آیت اصل میں شروع ہونی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى سے، کہ وہ تم سے پوچھ رہے ہیں، یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ان سے کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے،
اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو، ایک ساتھ رکھو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے۔ اب یہ مودود صاحب کی سوچ ہے، اس میں ایکچوئل کیا کہا گیا دیکھیں، دنیا اور آخرت میں ایک بالکل یوں سمجھیے کہ مجہول سی بات آ گئی، دنیا اور آخرت میں، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو ان سے کہہ دو کہ ان کے معاملے میں یتیموں کے معاملے میں اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی مطلب اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اب اگر وہ یتیموں کو تم اپنے گھر لا لو، اپنے ساتھ جو ہے ان کو شریک رکھو، ساتھ میں کھاؤ پیو، ساتھ میں اٹھو بیٹھو، ان کو بھی اپنا جو ہے اپنے گھر کا ایک فرض سمجھو، تو یہ ظاہر بات ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، تم کو ایسا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کیا ہے، جو فساد والا ہے، جو اصلاح والا ہے، کہ کس کے دل میں فساد کاری ہے، برائی ہے، اور کس کے دل میں اچھائی ہے اور جو ہے خیر ہے، وہ دونوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ جو ہے تم کو، اللہ اگر چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا، اللہ اگر چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ کیا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ہندی میں کیا کہا جا رہا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں، اور وہ آپ سے اناتھوں کے وشے میں پرشن کرتے ہیں۔ جملے میں کہیں پہ بھی یہ دنیا اور آخرت فٹ بیٹھ ہی نہیں رہا، بالکل نہیں، پھر بے معنی نہ ہے۔ پہلے والی آیت میں بیٹھتا نہ بعد والی آیت میں، یہ ایک جو ہے لکھنے والے سے کچھ تو گڑبڑ ہو گئی، وہ یہ دنیا اور آخرت کہہ کر اس کے بعد کچھ اور الفاظ اس کو لکھنا چاہیے تھا، وہ لکھنا بھول گیا، اور ویسے ہی قرآن کا حصہ بن گیا، ویسے ہی پرنٹ ہو رہا، چل رہا معاملہ، ایسے ہی چل رہا، کوئی اس پر غور نہیں کرتے۔ چلیے آگے چلیے۔ آپ سے اناتھوں کے وشے میں پرشن کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ جس بات میں ان کا سدھار ہو وہی سب سے اچھی ہے۔ یدی تم ان سے مل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون سدھارنے اور کون بگاڑنے والا ہے۔ اور یدی اللہ چاہتا تو تم پر سختی کر دیتا، واستو میں اللہ پربھتوشالی تتوجنی ہے۔ جی ہاں، اچھا، آیت نمبر 221۔ اچھا اب دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، غور سے سنیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تم سے مشرک عورتوں سے نکاح، تم مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرنا، یعنی مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے نا، وہ چونکہ اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا، اس کی آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو لے کر وہ بت پرستی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کا مطلب مشرک جو ہے وہ کافر بھی ہے اور جو ہے مشرک بھی ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ جو کافر ہیں یا جو مشرک ہیں، یعنی ایسی عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی ایک شریف زادی سے بہتر ہے، ایک مومن لونڈی ایک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف، ایک مومن غلام ایک شریف مشرک شریف، یہاں جو ہے کیا کچھ گڑبڑ ہو گئی یار، ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ کہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔
اپنے حکم سے اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. مطلب مشرک عورت سے شادی کرنا آگ کی طرف جانا ہے. ہاں دیکھیے اب اس میں الفاظ کیا ہیں اس پر ذرا ہم ذرا جو ہے غور کرتے ہیں کیا کہا گیا. اچھا یہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں قرآن اس معاملے میں کتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہے. آپ قرآن کے ان آیتوں ان لفظوں پر غور کیجئے. اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے دیش میں یعنی اب کہتے ہیں کہ ایک کوئی استاد امجد علی خان اتنا بڑا نام ہے استاد امجد علی خان اور ان کی جو بیوی ہیں وہ ایک مشرکہ ہیں. وہ آج بھی پریکٹسنگ ہندو ہیں. ٹھیک ہے وہ گھر میں جو ہے پوجا پاٹ کرتی ہیں گویا کہ شرک کرتی ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اب اس کو گنگا جمنی تہذیب بتایا گیا. ارے بھائی گنگا جمنی تہذیب تمہاری خود ساختہ تہذیب کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے بھائی. اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے. ارے بھائی یہ باتیں دیکھیں آپ کہہ تو رہے ہیں میں آپ کے اس کہنے کے خلاف نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کیونکہ میرے نزدیک ہندو اور مسلمان دونوں بھی انسان ہیں اور دونوں بھی بھائی بھائی ہونا چاہیے. یہ میں کہتا ہوں لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا نا کیونکہ میں نے جو بیڑا اٹھایا ہے آپس میں دیکھا ایگزیکٹلی میں تو یہ کہوں گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کی ریئلٹی کو دنیا کے سامنے لانے کا بیڑا اٹھایا ہے. ظاہر بات ہے میں وہ بتاؤں گا دنیا کو جو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن اس معاملے میں بالکل کلیئر بات کیا کر رہا ہے. دیکھیے کہ تم کسی مشرکہ کسی ہندو لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا کیونکہ ایک لونڈی اب آپ دیکھیے الفاظ ولا امتن کہا گیا ایک لونڈی. حالانکہ لونڈی کا لفظ ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایک خاتون کو کوئی ہے لونڈی کہے لیکن ترجمہ میں تفسیروں میں لونڈی کا لفظ آیا ہے. ایک لونڈی جو کہ مومن ہے وہ اس مشرکہ سے بہت بہتر ہے اگرچہ کہ تمہیں جو ہے وہ مشرکہ بہت پسند آ رہی ہے. اب آپ تھوڑا سینیریو کو جو ہے غور کریں کہ ایک لڑکی ہے جو کہ ڈاکٹر ہے یا پھر مان لو کوئی آرکیٹیکٹ ہے. اس کا گھرانہ بھی بہت اونچا گھرانہ ہے. ایک اچھے گھرانے سے جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے. ایک مسلم لڑکا ہے ہو سکتا ہے وہ کالج میں یا پھر جو ہے اس کے آفس میں وہ اس کی کلیگ ہے. وہ جو ہندو لڑکی ہے وہ اس مسلم لڑکے کی کلیگ ہے. تو اب ظاہر بات ہے دونوں میں جو ہے پیار ہو گیا. ٹھیک ہے ہوتا ہے نیچرل بات ہے پیار ہو گیا. تو اب یہ مسلم لڑکا اس ہندو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہندو لڑکی کے ماں باپ اس کے لیے راضی بھی ہو جائیں کیونکہ ہندو ماں باپ ایک مسلمان لڑکے کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو لڑکا ہے جو کہ مسلم ہے اور اس کے ماں باپ اگر پریکٹسنگ مسلم ہیں اور وہ قرآن کو جانتے ہیں تو سیدھا ان کے سامنے یہ قرآن کی آیت آئے گی. قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے آئے گی تو قرآن ان سے کہے گا نہ تم کو اگر وہ ہندو لڑکی پسند ہے تو پہلے اس کو مومن بناؤ پہلے اس کو اسلام قبول کرواؤ اس کو کلمہ پڑھاؤ پہلے کلمہ پڑھواؤ. اچھا اس میں سچ والا جی میں ایک بات بول دوں یہاں کہ اگر وہ لڑکی اور لڑکا دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے وہ اچھے کھلے وچاروں والے ہیں تو وہ مومنہ یا مومن جو بھی ہے تو وہ غیر مومن سے کہے گا کہ بھئی یہ مختصر ہے یہ فارمیلٹی ہے بس یہ ہمارے مذہب میں رہتا ہے یار ایسا بس خالی تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے شادی کے بعد پھر تم تمہاری پریکٹس پہ رہو ہم ہماری پریکٹس پہ رہیں گے. ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ایسا ہی چلتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا چکر ہے کہ ایک بار اس میں انٹر ہو گئے تو پھر آپ کے لیے جو ہے اس میں ایگزٹ نہیں ہے اور پھر آپ یہ ایک ایسا دلدل ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ایک ہی قدم جو ہے ایسا پڑنا ہے اس کے بعد آپ پر نہیں. جیسے ہی آپ نے اس دلدل میں ایک قدم رکھا دوسرا قدم اس کے نیچے جائے گا کیونکہ دلدل کی جو ہے کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیر اس کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر یہ قدم کو اٹھا کر جیسے آپ نے آگے والا قدم رکھا تو وہ آپ کے دونوں پیر اندر دھنس جاتے ہیں پھر نکل نہیں سکتے. آپ نہیں نکل ہی نہیں سکتے. تو قرآن کیا کہہ رہا دیکھیے کہ اب ایسی سچویشن میں وہ جو مومن لڑکا ہے اس کے ماں باپ اگر قرآن کو جانتے ہیں تو مومن ماں باپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے اگر تم کو اس سے شادی کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں مگر اس سے کلمہ پڑھواؤ. اب اگر وہ لڑکی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی سمجھو
تو اب لڑکے کے ماں باپ اپنے لڑکے کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھو وہ لڑکی اگرچہ کہ آرکیٹیکٹ ہے، اگرچہ کہ ڈاکٹر ہے، بڑے اچھے گھرانے سے ہے، بڑا بہت ہی جو ہے مطلب وہ لڑکی بڑی سشیل ہے، بڑی جو ہے بڑی سگھڑ ہے، بڑی سمجھدار ہے، بڑی بہت سی کوالٹیز ہیں، ان کا گھرانہ بھی بہت اچھا ہے، مگر تمہارے سامنے ایک وہ لونڈی جو کہ مومن ہے، ہو سکتا ہے صورت شکل کی بھی اچھی نہیں ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اور جو ہے کوئی اچھے گھرانے سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا ہے غریب ہے، غریب ہے جیسے بھی ہے، تو تم اس مشرکہ کو چھوڑ کر اس لڑکی کو اپنا لو، جو جس کو تم پسند کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے چل کر قرآن کیا بتا رہا ہے؟ وَلَا تُنكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طرح سے ایگزیکٹ وائس ورسا، ایک مومن لڑکی ہے اور ایک مشرک یا کافر لڑکا ہے، دونوں میں پیار ہو گیا، دونوں اچھے گھرانے سے ہیں، اب پیار ہو گیا، اب شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو ہے اب لڑکی کے ماں باپ لڑکے والوں سے کہیں گے کہ بھئی دیکھو لڑکے، تم کو اگر جو ہے شادی کرنا ہے ہماری لڑکی سے، تم کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اگر وہ لڑکا جو ہے انکار کر دے تو لڑکی کے ماں باپ اپنی لڑکی کو یہ سمجھائیں گے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک غلام مرد جو کہ غلام ہے، اس کا مطلب غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ گنوار ہے جیسے بھی ہے نا۔ میں خیر یہ ہے ان پڑھ گنوار ہونے کو میں برا نہیں سمجھ رہا ہوں، میں صرف یہاں پر ایگزامپل دے کر سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ یعنی یہاں جو بات جس انداز سے کی گئی ہے کہ تم اس لڑکے کو جو پسند کر رہی ہو کہ وہ بڑا جو ہے بہت پڑھا لکھا ہے، اچھے گھرانے سے تعلق ہے، تو اس لڑکے کے مقابلے میں کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اگر ایک جو ہے ایک اجڑ گنوار بھی اگر کوئی شخص ہے، اگر وہ جو ہے تو ایسی صورت میں اس سے تم شادی کر لو، اس سے شادی کر لو بول رہے، یعنی اس کو قرآن جو ہے اس طرح کی بات بتا رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، کلیئر کٹ آرڈر ہے۔ اب بتائیے کہ قرآن کی ایسی باتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے دیش کے جو ہے ٹی وی چینلز پر آ کر جو لوگ جو ہے جو ڈنگے مارتے ہیں، اب بتائیے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ تو کوئی حدیث، کوئی روایت کچھ نہیں، ڈائریکٹ قرآن کی آیت۔ ارے بھائی میں قرآن کی آیت پیش کرو نا بھائی، اور یہ دیکھیے کہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ پوری ایگزامپل دے کر قرآن بتا رہا ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یعنی قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے مشرکوں سے یا مشرکات سے نکاح نہ کرو، ایسا نہیں کہہ رہا، دونوں کے لیے سپریٹ انڈیویجول ایگزامپل دے کر تمہیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا رہا ہے۔ یعنی انسانیت کو دو حصوں میں کاٹ رہا ہے، بانٹ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو ہے مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ الگ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ نہیں تو سچ والا جی اس پہ ایک جواب یہ آئے گا کہ یہ غلام اور لونڈیوں کا کانسیپٹ آج نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کہاں لونڈی اور غلام ہے؟ نہیں دیکھیے یہاں بات جو کہی جا رہی ہے نا، پہلی بات تو وہ ایسا کہہ کر خود پھنس جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اور لونڈی کو قرآن انڈورس کر رہا ہے، خود وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے نا بھائی، امتن اور عبدن کہہ کر یہ بتا رہا ہے کہ مسلم معاشرے میں لونڈی اور غلام ہوں گے، ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو تمہاری غلطی ہے، تم لڑائی، تم جنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تم کافروں پر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، ان کی خواتین کو تم لونڈی اور غلام کیوں نہیں بنا رہے ہیں، تمہاری غلطی ہے، تم غلطی پر ہو، تم قرآن پر جو ہے ایمان تو لاتے ہو لیکن قرآن کو جو ہے فالو نہیں کر رہے ہو۔ قرآن تو جنگ و جدال کی، قتل و قتال کی باتیں کر رہا ہے، جنگ و جدال، قتل و قتال کے بعد ایک رزلٹ کے طور پر کیا چیز سامنے آتی ہے؟ مجھے بتائیے عبدالحمید صاحب، کیا سامنے کیا آتا ہے؟ مال غنیمت آتا ہے نا، مال غنیمت پہ کیا چیزیں ہیں؟ ہاں تو ظاہر بات ہے یہ اسلامی معاشرے کا اٹوٹ حصہ ہے، لونڈیوں کا ہونا، غلاموں کا ہونا، یہ اسلام اور قرآن کا حصہ ہے بھائی، حصہ ہے۔ اب اگر آج نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یا آپ یہ مومن اپنے آپ سے سوال کریں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مومن جو ہے یہ جہاد کرنا چھوڑ دیے،
मुसलमानों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही जिहाद कर रहा है, तो दुनिया इतनी जो है परेशान है। मान लें कुरान के मुताबिक अगर हर मुसलमान जिहाद पर उतर आए तो दुनिया का क्या बनेगा, जरा सोचिए क्या बनेगा। तो ये छोटा हिस्सा जो है, तो ये छोटा हिस्सा कभी भी बढ़ सकता, किसके हाँ दिल में ईमान की ताजगी कभी भी आ सकती कि भाई भाई हाँ, असल किसी चीज वक्त भी तो आ ये है सकती है। कुरान अगर में। मान लें कि जो है ये इन आयतों पर कोई भी मोमिन कभी गौर करे, होता है ना कि कोई मोमिन अगर मान लो जिंदगी में कभी वैसे ही जो है कुछ परेशान है तो उन्हें बोलता है कि भाई ये दुनिया तो बेकार है, सब माया है, सब माया है। वो छोड़कर जो है अगर कुरान का मुताला करने लग जाए और गौर करे तो उसके सामने ये सारी बातें आती हैं। कोई कहे कि जो है ये लौंडी और गुलाम किसी जमाने में थे और आज नहीं है, तो कुरान उनसे सवाल करेगा कि आज क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम जो है तुम क़िताल करना, तुम जिहाद करना छोड़ चुके हो। तुम जिहाद करो, क़िताल करो, रिजल्ट के तौर पर नतीजतन तुम्हारे सामने लौंडियां भी आएंगी और जो है लौंडे भी आएंगे, तुम्हारे सामने जो है गुलाम भी आएंगे। आना चाहिए, तभी जाकर जो है इस्लामी मुआशरा कहलाएगा ना। जी, ये हिंदी में कह रहे हैं जी सर। जी तथा जनाब। मुशरिका स्त्रियों से तुम विवाह ना करो जब तक वे ईमान न लाएं, और जी ईमान वाली दासी मुशरिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि वो तुम्हारे मन को भा रही है। और अपनी स्त्रियों का निकाह मुशरिकों से न करो जब तक वे ईमान न लाए, और ईमान वाला दास मुशरिक से उत्तम है, यद्यपि तुम्हें भा रहा हो। वे तुम्हें अग्नि की ओर बुलाते हैं तथा अल्लाह स्वर्ग की ओर और क्षमा की ओर बुला रहा है। अल्लाह सभी मानव के लिए है, अपनी आयातें आदेश उजागर कर रहा है ताकि वो शिक्षा ग्रहण करें। दास और दासी एजुकेशन, कौन है? दास और दासी कौन है भाई? अब दास और दासी ये मतलब कहाँ आज मिलते हैं? काम करने वाले लोग बोल सकते हैं आप कि आपके घर में काम करने वाला जो नौकर है जी वो अगर मुस्लिम है तो वो मुशरिक से बेहतर है। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर इसके माना आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लिटरली ये गुलाम और जो है लौंडी के लेते हैं, तब भी ये सवाल आपके सामने आएगा कि अगर गुलाम और लौंडी जो कुरान में आ गए हैं अगर आज नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? होना चाहिए पहली इन्होंने बात। चेंज कर दिए ना, तर्जुमे में हाँ इन्होंने दास लिख दिए तो वो मसला ही दास नहीं लिख, रहा। अब दास हाँ दास लिख दिए। दास जी ठीक, यही लोग आसानी तो कर दिए, मतलब वो नौकरों से जी मुशाबे कर दिए उन्होंने। वो जंग में जीते हुए गुलाम नहीं बल्कि काम करने वाले तुम्हारे पास के दास। जी जी तो अब देखिए, खैर आयत नंबर 22 को हम 222 को कल पढ़ेंगे, तो यहाँ जी 1 घंटा हो गया। तो क्या ख्याल है, यानी कुरान की जो आयतें हैं वो क्या आज के इस ज़माने में फिट नहीं बैठ रही? बिल्कुल, वो ऐसे लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही लिखा गया हो, ऐसा वक्त आएगा। फिर ये कहना कि नहीं किसी ज़माने में हुई थी, तो ये तो गलत है ना, गलत है। और जी कितनी ऐसी बातें हैं जो कुरान में बयान हुई हैं जो मौजूदा हिंदुस्तान पर फिट बैठ रही हैं। कितनी ऐसी बातें, क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि कितने ऐसे जो है हमारे नाम अमजद अली खान, हाँ, उसके बाद या फिर जो है साजिद अली खान, नौमान अली खान, बड़े बड़े नाम, अली भी हैं, मोहम्मद भी हैं, नौमान भी हैं, खान भी हैं, और फिर जो है किसी हिंदू खातून से, किसी हिंदू लड़की से उनका निकाह होता है, और फिर कहा जाता है कि दोनों जो है गंगा जमनी तहजीब हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी ये चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। मगर ये अमजद अली खान को इस बात की जिद है कि मैं मुसलमान हूं। अरे क्यों मैं मुसलमान? आप तो मुसलमान है ही नहीं, कुरान के मुताबिक आप मुसलमान नहीं है भाई, तो आप अपने आप को गैर जरूरी मुसलमान क्यों कह रहे हो भाई? क्या जरूरत है? क्या आफत आ गई आप पर के जो है आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? जब आपने एक हिंदू खातून से निकाह शादी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको एनकरेज करूंगा। तो अपने नाम को बदल कर, अपनी सोच और अपनी बातों को बदल कर आप भी अपना नाम भी बदलो, या अगर नहीं बदलते हैं तो अपने आप को कम से कम मुसलमान कहना तो छोड़ दो ना। ये अपने आप से झूठ बोल रहे हो, दुनिया को झूठ बोलकर ये दुनिया को धोखा क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? कुरान आपको क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि आपको रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट।
आउट राइटली रिजेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि निकल यहां से, धुतकार देता है, तू मुसलमान है, तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, ये कहता है कुरान। कुरान कह रहा है। जो लोग इस तरह से अपनी मनमर्जी की तावीलात कर कर अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कुरान उनको रिजेक्ट करता है आउट राइटली, क्लियरली। तो अब लोग फैसला करें कि उनको वाकई मुसलमान रहना है तो अकॉर्डिंग टू कुरान रहना है, नहीं तो इसको आप भी खिलौच कर निकाल दें, कहें खुलकर, ये हिम्मत करें कि नहीं हम मुसलमान नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, बात खत्म। बोलो कि हम हिंदुस्तानी हैं, शुरू पहले और आखिर में हम मुसलमान नहीं है बल्कि हम हिंदुस्तानी हैं, बस खत्म। इसके आगे पीछे आपको दुमछल्ला लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्या जरूरत है आपको। तो चलें जनाब, चलिए सचवाला जी, यहाँ मुझे हम 2 एंड मिनट करते हैं। दीजिए। जी जी जी। ये हमारे भाई है अतुल सैनी जी, नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, धन्यवाद सर। एक्स मुस्लिमा नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, ख्वाजा जी, आदाब, बहुत धन्यवाद। उस्मान पाशा जी का 2 औरों का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल भाई, सत श्री अकाल, सलाम, शलोम भाई, आदाब। अविनाश जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। ऑफेंडेड बाय एवरीथिंग, अशेम्ड फॉर नथिंग। अच्छा जी, सही। ये है नसीम मियां, नए यूट्यूब नईम मेंबर मियां, जुड़े हैं। नईम मियां, अच्छा ठीक है, कौन है? नईम ठीक है, मियां, ठीक है, हाँ नईम मियां जी। जी। संदीप पंजाबी जी का 89 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद। राघव झा साहब का 40 रुपीज का सुपर चैट है। सर, निकाह बख्शिश नबूती तालीम कुरान से निकाह, बख्शिश, निकाह बख्शिश, अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई राघव साहब। राघव झा साहब का फिर से 40 रुपीज का सुपर चैट है। सर, कुरान में नबा 78 की 33 अरे यार मोमिनों जो को है जरूर ये बोले। राघोजा साहब हर दिन ये सवाल करते हैं यार, कितने बार मैं बोल चुका हूँ, वही गोल गोल ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, हमेशा यही करते हैं यार। अच्छा अच्छा जी, चलिए जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब हम रुकेंगे। जी बहुत ठीक है, धन्यवाद ओके सभी के जी, लिए। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम।